साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। आज के प्रोग्राम में मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बार हमारे लिसनर्स के साथ अपने व्यूज़, अपने एनालिसिस को शेयर किया। मैं बिफोर इसके कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इंट्रोड्यूस कराऊं, देयर आर सम पोजीशन जिनको अर्न किया जाता है। ठीक, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कहते हैं कि एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जब बच्चे थे उन्होंने कहा कि बड़े होगे तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं जनरल बनूंगा। शायद घर में जनरल्स का जिक्र बहुत ज़्यादा रहता होगा, तो मोहतरमा ने कहा कि बेटा जनरल तो तुम नहीं बन सकते और बाकी और जो भी तुम कहो, मगर आर्मी में ये पोजीशंस लेने के लिए यस शॉर्टकट्स भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट दोज, बट जितना मुझे पाकिस्तान की फ़ौज का पता है इन पोजीशंस को अर्न करना पड़ता है। जनरल लोधी साहब ने इन्होंने अक्टूबर में अपना करियर को स्टार्ट किया आर्मी के साथ प्रोफेशनली। इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन्होंने हासिल की और कमांड स्टाफ कॉलेज से कोयटा से, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, विच इज़ अ बिग डील। इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने मास्टर्स भी किया। इसके अलावा वेरियस कमांड्स के ऊपर आपकी पोजीशन रही। आपने हिलाल इम्तियाज़ भी आपको अपनी पोजीशन में रहा मिला। मैं बल्कि ये देख रही थी कि आप देखिए इस्लामाबाद में कमांडर कॉर्प इंजीनियर्स, डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट, डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज़ डायरेक्टोरेट, जनरल ऑफिसर कमांडिंग बहावलपुर में, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। इसके अलावा मैं तो उनकी वही चीज़ें देख रही थी। एंड ही हैज़ आल्सो रिमेन्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फौजी फर्टिलाइज़र FFC इंजीनियरिंग लिमिटेड में। और यानी ये वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेशनली डील करने का, मुल्क में इन्होंने अर्न की पोजीशंस को। आज हमारे एनालिसिस के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड सर, मैं जब ज़ाहिर है होता ये है कि चंद एक लोगों की वजह से बाकी लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हकीकत में कीमत चुकाई होती है, बाज़ औक़ात वो भी डीफेम हो जाते हैं। मगर I really mean it कि you definitely whatever you did for the country you did great job, और आज भी वतन के लिए आप बात करते हैं। तो सर, मैं इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में ज़िक्र करना चाहती हूँ, बट बिफोर आई गो टू द पाकिस्तान की सूरत हाल में जब मैं नेबरिंग कंट्रीज़ को देखती हूँ, आप देखिएगा रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो मीडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट जिसने पूरी दुनिया में यूक्रेन की अहमियत को उजागर किया, यूक्रेन की नीड्स को उजागर किया। हालांकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी। रशिया की प्रॉब्लम हमेशा ये थी कि उन्होंने कोई अपना ऐसा चैनल नहीं रखा था जिसमें वो कम्युनिकेट कर सकते अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, एक आइए अब आप इसराइल की तरफ आ जाएं। इसराइल की आज बेसिकली दिस 21st सेंचुरी इज़ अ मीडिया वॉर। अगर आपके चैनल्स हैं, चैनल्स की स्ट्रेंथ है, आप अपने बयानिए को सही तरह से ऑनेस्टली बयान करते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ टोटली चेंज। दिस इज़ नॉट द एरिया ऑफ 54, 58, 71, 77। अब तो सच और झूठ, लोग पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट्स के लिए ऐसे ऐसे वीलॉग्स बना रहे हैं जिसमें शायद 0% की भी हकीकत नहीं है, मगर वो बयानिया कौम में पॉपुलर है। तो क्या फरमाएंगे कि पाकिस्तान आज 21वीं सदी में हमारे साहिब इख्तियार लोग किस ख्वाब की ज़िंदगी में वक्त गुजार रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपने जो मेरी बेजा तारीफ़ की उसका शुक्रिया। और ये मैं बता दूं कि एक वाहिद मैं ही ऐसा जनरल नहीं हूँ, बेशुमार पाकिस्तान आर्मी के जनरल ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए अक्सर। लेकिन ये मैं हमेशा कहा करता हूँ कि चूँकि आर्मी जो है वो सोसाइटी का परताव है, और जो जितनी सोसाइटी में अच्छाई या बुराई है उतनी ही फ़ौज में भी होनी चाहिए असूलन।
اپنے اسی ڈسپلن کی قوم وجہ سے کا شاید حصہ ذرا ہے. جی اسی قوم کا حصہ ہے، تو جو روٹی بوٹی وہ کھاتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں، تو ایک جیسے لوگ ہیں، انہی گلیوں محلوں سے آئے ہوئے ہیں، انہی اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. صرف یہ کہ ڈسپلن کی وجہ سے جی شاید کچھ ایک آدھ لیول اوپر نیچے ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسے کہ پاکستان کے باقی لوگ ہیں. شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم پڑھے اور ہم نے گرومنگ والی سب کچھ. یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ یہ جو آج کی دنیا کا جو جھوٹ اور فریب ہے، اور یہ صرف سوشل میڈیا میں نہیں ہے، یہ مین میڈیا میں بھی ہے، اور آپ جانتی ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک ریلائبلٹی تھی، ایک اعتماد تھا میڈیا کے اوپر کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہوگا یا کسی حد تک صحیح ہوگا، اس پر سے تو اب بالکل بات ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی نیریٹوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کچھ لوگ واقعی مان لیتے ہیں وہ باتیں جو کہ آتی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے اس دور میں جبکہ تمام ذہن جو ہیں وہ ولنریبل ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی بیانیے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے، چاہے ہماری کوئی بھی عمر ہو، چاہے ہماری جتنی بھی تعلیم ہو، یہ اس زوم میں نہ رہیں کہ میرا ذہن بہت قوی ہے اور میرے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اور باقیوں پہ اثر کر رہی ہے. تو جیسے باقیوں پہ اثر کر رہی ہے، آپ کے ذہن پہ بھی اور میرے ذہن پہ بھی اثر کر رہی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی جو رائے ہے، جس بات کو ہم درست سمجھتے ہیں، اس کو ریویو کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے حقائق کا، ان کے تناظر میں اس کو اگر بدلنے کی ضرورت ہو بدلنا چاہیے. لوگوں کی آراء کو ایک ویٹیج دینی چاہیے، وزن دینا چاہیے، اور مل جل کر سچ کو تلاش کرنا چاہیے، ورنہ یہ کام بہت خراب ہونے کا امکان ہے. یہ ایسپیکٹ تو میں یہاں پہ کور کرتا ہوں. آپ نے چونکہ ملک خدا داد پاکستان کی بات کی، اس کے بارے میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کر دوں، پھر آپ جیسے بات کو آگے بڑھائیں گی. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ہمارا ملک زخم زخم ہے اور لہو لہان ہے، اب اس کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے جو کہ مرہم رکھے اس کے جو ہمارے وونز ہیں، جو ہمارے زخم ہیں. اور یہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ اندر ہی سے ہمیں ہی کرنا پڑے گا، اور یہ کسی ایک طرف سے نہیں ہوگا، یہ سب کو کرنا پڑے گا. یہ جو دشمنی اور بدلہ اتارنے کی ریت ہے، اس کو ابھی ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے ملک کا دھیان کرنا پڑے گا، اپنے ملک کے غریبوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم اسی کشتی میں جاری رہے، ایک دوسرے کے گربان ہم نے پکڑے رہے، تو میں تو بہن سمجھتا ہوں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. ایسا نہ ہو کہ نیچے سے کمبل یا ہمارے کھینچ لیا جائے اور ہم ہوا میں معلق ہو جائیں. تو میری سب سے پہلی استدعا یہ ہے تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے، انٹرم گورنمنٹ سے، تمام اداروں سے، کہ خدا را بس کر دیں، بس کر جائیے. اور آپ سب اس میں ملوث ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، عوام کو ایک ایک چیز معلوم ہے. آپ اس ریت کو ختم کریں. جو سب سے بڑا ہوگا، جو سب سے طاقتور ہوگا انیشیٹو، اس کی طرف سے آنا چاہیے، اور میرا خیال اس کے بعد چیزیں اپنی لائن پر لگنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی سر، آپ نے بڑی کمال کی بات کی. میں اس ویک کے پچھلے گزرے ویک میں ارجنٹائن کی ہسٹری دیکھ رہی تھی. تو بس ٹائم 50 سال 60 سال پہلے یہ دنیا کی تقریباً تیسری یا چوتھی معیشت بن رہا تھا ارجنٹائن. مگر آج ارجنٹائن میں پاورٹی لیول جو ہے وہ جس حد تک پہنچ گیا ہے، میں پاکستان کی طرف بھی جب دیکھتی ہوں تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو بس یہی سنا ہے کہ بس آج کے حالات بہت خراب ہیں. بس بالکل پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو جائے گا. پھر IMF انوالو ہو گیا، یعنی اور ہمارے لیڈرز بجائے اس کے کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے، آپ کرپشن کو روکیں. آپ ظاہر ہے یہ کوئی ایک شخص، نہ تو بددیانتی ملک میں کوئی ایک شخص کی وجہ سے ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی بیوروکریسی بھی انوالو ہے، آپ کی فوج ڈیفینیٹلی پیچھے سے رہ کے رول کر رہی ہے، فوج کے چند لوگ بھی انوالو ہیں اس میں، آپ کے پولیٹیشنز بھی انوالو ہیں. میں کہتی ہوں کہ اس میں میرے جیسا عام شخص بھی انوالو ہے کہ ہم نے ذاتیات اور خاندانی بنیادوں کے اوپر چیزوں کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے غلام رہنا قبول کر لیا ہوا ہے. تو یہ کیسے کریکٹ ہوگا؟ کیا دوسرے ملکوں کی چیز، اور آپ سر آرمی میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ USSR رشیا کا ٹوٹنا، کہتے ہیں کہ چائنا نے اس کو اتنی بار اس کا انالیسس کیا ہے کہ واٹ ور دی کانسیکوینسز کہ رشیا اس حالت تک پہنچا.
پاکستان اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے صاحب اختیار لوگ کیوں کمپیئر نہیں کرتے کہ واٹ از جو ہمیں اس سٹیج کے اوپر لے آیا؟ کیا ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ مرغی کو ذبح کر کے صرف انڈے حاصل کریں گے؟ جی دیکھیں، میں ایک بیسک بات کہہ دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہے، پھر میں آپ کو جو وجوہات جو آپ بات کر رہی ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں. ڈسکنیکٹ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل. جو صاحب اختیار ہیں اور جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے درمیان میں جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے وہ ان حالات کو لے کر آتا ہے. روس میں بھی یہی ہوا، اور چین نے اسی لیے بڑی تیزی سے اس کے اوپر پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا پھیلائی جو ان کی حکومت کے معاملات تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ نچلے لیول کی حکومت، جس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہیں یا لوکل گورنمنٹ کہیں یا ایون تحصیل گورنمنٹ کہیں، ان کی غیر موجودگی میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے ملک میں 20 سال سے یہ رواج ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری لیڈرشپ کو ایک چیز پر غور کر لینا چاہیے. کسی کو بلا لیں، یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو جانتے ہیں، جو پوٹینشیل آف نیشنز کو جانتے ہیں، کسی بھی نیشن کا پوٹینشیل، ان کے لوگ، اس کی زمین، اس کی زرخیزی، اس کے اندر معدنیات ہیں یا نہیں ہیں، کیا سمندر اس کے ساتھ لگتا ہے، کتنے قسم کے علاقے ہیں، پہاڑ، صحرا، سرسبز میدان، وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزی پیدا ہوتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، کیا گائے بھینسیں دودھ دیتی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک چیز ہمیں فراہم کی ہے قدرت نے. اور اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے آدھی دنیا سے زیادہ اوپر ہے پوٹینشیل کے لحاظ سے، آدھی دنیا کے ملکوں سے زیادہ اوپر. تو یہ جو ہم غربت میں پھنسے ہوئے ہیں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہم نہ تو ڈیزرو کرتے ہیں، نہ ہمارا پوٹینشیل اتنا لو ہے کہ ہم اس لیول تک چلے جائیں. تو اس کی وجوہات معلوم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں کہوں گا ہماری لیڈرشپ ہمارا پاور پوٹینشیل اگر چیک کر لے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ڈگری ہے وہ کافی ہائی ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے گریبان آپ نے پکڑے ہوں، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ہر وقت کوشش کر رہے ہوں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کا کاندھا استعمال کیے بغیر پاور میں آنے کا سوچے ہی نہ کبھی ایک ان کے کاندھے پہ چڑھ کر آ جاتا ہے، دوسرا اس کو دھکا دے کے خود اس کے کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی اور پچھلی کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ وہ کاندھا استعمال کیے بغیر آگے آ ہی نہیں پا رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بس آپ اسی زوم میں رہتے ہیں، اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کس کا کندھا ملے اور میں آگے جو ہے نا ملک کی باغ ڈور سنبھالوں، اور جب مجھے پاور ملے تو میں دولت بناؤں، اور جب میرے پاس دولت آ جائے اسی دولت کی بنیاد پہ میں مزید پاور میں آتا چلا جاؤں. یہ ہمارا حال ہے. جب تک ہمارے لیڈران عوام کی تائید سے حکومت میں آنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور ایسے کام نہیں کریں گے جس میں عوام کی تائید ہو، عوام اور حکومت میں ایک کنیکشن پیدا ہو جائے، اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں، وہاں سے ہر چیز کا آغاز ہو، وہاں سے ڈیمانڈ آئے کہ انہیں کیا چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ لوکل گورنمنٹس جمع کریں ٹیکسز اور اپنا حصہ رکھ کر اوپر دیں، بجائے اس کے کہ اوپر سے ٹیکس جمع کر کے بعد میں غریبوں کی طرح بانٹا جائے، فقیروں کی طرح. تو یہ جو معاملات ہیں، بنیادی بات جو میں نے کہی ہے کہ جو ہمارے اوپر حکومت کرنے والے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، اور جو عوام ہے، ان کے اندر رابطہ منقطع ہے. اور جب تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آتا جو عوام کے دل جیت کر حکومت میں آئے مکمل طور پر، وہ پاکستان کو صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکتا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ ہماری معیشت پہلے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم چیزوں کو دیکھیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے. سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا پڑے گی، اس کے نتیجے کے طور پر آپ کی فارن پالیسی بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی سیکیورٹی بھی ٹھیک ہوگی. کسی بھی طریقے سے آپ کی سیکیورٹی، آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ملک پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہو جاتا. بہن آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی ملک اس طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے کہ چاروں طرف اپنے دشمن پیدا کر لے؟ چلے ہندوستان تو دشمن ہے ہی، آپ نے افغانستان سے دشمنی پیدا کر لی، آپ کے تعلقات ایران سے بھی کوئی اتنے قابل قدر نہیں ہیں، تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ کہ آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے ہیں. اور آپ اپنی مرضی سے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو کہ عوام کی تائید سے حاصل ہوتی ہے. تو جب تک کوئی حکومت عوام کی تائید سے پاور میں نہیں آئے گی، نہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر پائے گی، اور نہ ہی ہمیں ان 3 شعبوں میں
انٹرنیشنل ریلیشنز میں یعنی کہ پالیٹکس میں اور اکانومی میں ہمیں سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا. اس کا ایک ہی حل ہے, شفاف انتخابات اور منصفانہ انتخابات, اور جس کو عوام چنیں ان کے حوالے حکومت کریں اور سب لوگ اپنا اپنا کام کریں. جی سر, ابھی آپ نے بڑی کمال کی بات کی, اور ڈکٹیشن لینا. چائنا تو چاہتا ہے کہ ظاہرہ گرم پانی تک پہنچے اور وہ اپنے فائدے کے لیے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے, مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ جو ہے اگلی ابھرتی ہوئی سلطنت کو, چائنا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا, برداشت ہی نہیں کر سکتا, جس کے لیے دے آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. میرے پاس وہی, جب ہم تاریخ کی طرف تھوڑا دیکھتے ہیں تو نور خان ایئر بیس پہ جب ہمارے جو میرینز, امریکن میرینز آیا کرتے ہوتے تھے, آپ امیجن کریں کہ پاکستان کا اپنا دستور ہے, مگر اس کے باوجود ان کو چیک نہیں کیا جاتا تھا. وہ جو سامان باہر لانا چاہتے تھے لے کے آتے تھے, جو اندر لے کے جانا چاہتے تھے وہ لے کے جاتے تھے. کیا آج بھی چائنا ول ایکسیپٹ اٹ کہ یہ تو چائنا کے کمر میں بھی چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا؟ مڈل ایسٹ کی وار آگے لگی ہوئی ہے, اور الٹیمیٹلی the countries will pay the price. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ اپنی پالیسی استوار کریں تو صاف ظاہر ہے کہ ہم جیسے کمزور ملکوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی روابط زیادہ بڑھانے پڑتے ہیں, تاکہ, اور اس کے بڑھانے کے کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں. میں 2-3 کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریلیشن شپ کی تاریخ کیسی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 طاقتوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو, اگر فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے, بیسٹ تو یہ ہے, سارے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین کہتے ہیں کہ جی سب کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں, لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کن کے ساتھ ہمارے ریلیشن ایسے رہے ہیں کہ وہ ریلائبل رہے ہیں, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا, پھر گلے لگا لیا, پھر پھینک دیا, پھر گلے لگا لیا. ایک تو یہ چیز دیکھنے کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جغرافیائی طور پہ ہم جس خطے میں موجود ہیں وہاں پر کس ملک کا اثر و رسوخ, کن ملکوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز میں, افغانستان میں, ایران میں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان ملکوں میں اثر و رسوخ اے کا ہو اور ہم سلیکٹ کر لیں بی کو. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخاصمت میں لے آئے, ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹکراؤ میں لے آئے. تو ایک ہی بات ہے. پھر تیسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو دشمن ملک ہے, جو کسی طریقے سے آپ کی بات مان ہی نہیں رہا, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں, تو جو ملک ان کا حلیف ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یا جو ملک اس کا دشمن ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور کسی ایک سائیڈ کا سلیکٹ کر لیں. صاف ظاہر ہے کہ ہمارے سارے جو ایمبیسڈرز ہیں سب بتاتے ہیں نہیں جی نہیں, آپ بڑی غلط بات کرتے ہیں, ہمیں سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے, رکھنے چاہیے. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, بعض اوقات دنیا میں آپ کو فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو مخمصے کا عالم ہے, فیصلہ نہ کرنا, اور صرف اس یہ جو انگوٹھا رکھا ہوا ہے آئی ایم ایف نے, اور اس سے پہلے ایف اے ٹی ایف نے رکھا ہوا تھا, اور کچھ آپ کی ایکسپورٹس ہیں, کچھ لوگ آپ کے باہر ہیں, اس کی بنیاد پر آپ اپنی دور رس کی جو پالیسی ہے اس کی ڈائریکشن کوئی ٹھیک نہ کریں, تو پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چین کا گرم پانی تک جانے کا ایک انٹرسٹ ہے, لیکن چین کی انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم اس انویسٹمنٹ سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور پھر ہم سینٹرل ایشین کنٹریز میں جائیں جہاں پہ روس ہے, جہاں پہ چین ہے, ایران میں چین اور روس ہیں. ہم ان سب سے بگاڑ کے کیسے اس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ رستہ نہیں دیں گے تو چائنا اور ایران سے ہوتے ہوئے بھی وہ پہنچے گا. ادھر سے سری لنکا کی طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جہاز کھڑا بھی ہوا تھا جس میں ریزرویشنز تھیں انڈیا کی. مگر سر میں ابھی, آپ نے جب یہ کہا نا کہ خطے میں, آپ امیجن کریں کہ آپ کا جھکاؤ کیوں ہو جاتا ہے. وہ محترمہ ایک انیلا صاحبہ جنہوں نے ابھی جو اسرائیل کے حق میں ریلی ہوئی ہے اس میں بلند و بام انہوں نے پیغام دیا, گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا تھا اسرائیل میں جا کے. میں مطلب this is her stance, this is my government stance, I don't know inside, so میں اس کے بارے میں کہنا نہیں چاہتی. مگر میں اپنے مضبوط ترین ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے یوکرین کی جنگ میں اس نے تیل بھی میکسیمم حاصل کیا, اس نے امریکہ کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز بھی اس نے سائن کیے, بڑا تعلق رکھا, بڑے سارے اتحاد بھی بنے اس دوران. اگر آپ نہ اس نے یوکرین کی فیور کی, اس نے اپنا فائدہ لیا,
چلا, اس نے کوئی کسی پہ سینکشنز نہیں لگائیں. آپ آ جائیں اسرائیل کی طرف اور فلسطین کی طرف, انڈیا کا سٹینس جو ہے, مگر انہوں نے اپنا نیوٹرل ایک مقام رکھا ہوا ہے, انہوں نے کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ کا اظہار ہی نہیں کیا. دے آر ویری فوکس فار دیئر اون انٹرنل تھنگس. یو اے ای کے ساتھ دیکھیے ان کا کیا تعلق ہے. حالانکہ یو اے ای میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں قطر کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, ان کے 8 نیول آفیسرز ہیں. آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس رکھا ہوا ہے. پاکستان جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے نا ہم غریب ہیں غریب ہیں غریب ہیں, تو سر ہم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے. اگر آپ کاسا لے کے پھریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں اٹھ سکیں گے. میری نالج آپ کی نالج زیادہ ہے. آپ کے ملک کے بیچ میں بندہ وہ ویلاگز تیار کر رہا ہے جس میں قوم کے دل میں نفرت بھری جا رہی ہے. آپ کیپشنز دیکھیں بعض اوقات. آپ خود کیوں نہیں سامنے آ کے لوگوں کو کیپ them at the same page so that those differences can be eliminated. جی, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں وہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا, دہرا دیتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں آپ کی عزت اس سے زیادہ نہیں کرتا جتنی کہ آپ اپنی خود عزت کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے جی کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گراتے رہیں گے تو تب تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. اور بات یہ ہے کہ جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے کسی بھی ملک کا, وہ ہے ویل بینگ اینڈ ویلفیئر آف دی پیپل آف دیٹ کنٹری. عوام کی خوشحالی, عوام کے لیے سوچنا. تو وہ جو میں نے ڈسکنیکٹ کی بات کی اسی کو میں دہراؤں گا کہ جب عوام کے لیے سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی اور یہ آپ کو خیال نہیں رہے گا کہ میں اپنے آپ کو کیسے پرپیچویٹ کروں, میں اپنے ٹینیور کو کیسے لمبا کروں, میں اپنی حکومت کو کیسے لمبا کروں, باہر کی مجھے سپورٹ چاہیے. تو جب باہر کی سپورٹ مفت میں نہیں آتی, باہر والے سپورٹ آپ کے عوام کی خاطر نہیں آپ کی کرتے. وہ اگر آپ کو یہ محسوس کرا دیتے ہیں کہ جی ہم یہ انویسٹ کریں گے اور آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کسی دوسرے کو میرے عوام کی اتنی فکر کیوں ہے, مجھ سے بھی زیادہ. تو آپ اپنے عوام کی فکر کریں. اور جن ملکوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا سٹانس نیوٹرل کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں. وہ باہر کے ملکوں سے زیادہ اپنے عوام سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اگلے کل ووٹ کاسٹ کر کے باہر نکال دیں گے. جن کو عوام کا خوف نہیں ہے اور بیرونی طاقتوں کا خوف ہے, وہ تو پھر انہی کی بات مانیں گے. اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے عوام کے دباؤ کے بجائے بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نہ فیصلے ہمارے پہلے درست ہوئے ہیں نہ آج درست ہیں, اور ان کے درست ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ کوئی جری لیڈر, کوئی بے باک لیڈر عوام کی ویو کے اوپر چڑھ کر نہیں آتا اور عوام کو جواب دہ نہیں ہوتا. وہ پھر عوام کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آئیں مل کر اپنا پیٹ کاٹیں, آئیں چائے پینا بند کرتے ہیں, آئیں بڑے افسروں کے اللہ تللے کام کرتے ہیں. یہاں تو دیکھیں کتنی خرابی ہے, کتنی غربت ہو گئی ہے. سب جانتے ہیں جو سفید پوش لوگ تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, لیکن جو بڑے ہیں ان کے, جن میں میں بھی شامل ہوں, ان کے معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. بہت ایسے تو شکریہ ملک نہیں چلتا. سر. میرا ایک کوئکلی اس کو ہم 2 باتیں, ایک تو آپ نے ریفارمز کے بارے میں کی, تو کیا یہ ریفارمز جن کے بارے میں آپ نے بات کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ فاطمہ جناح گئیں, قوم اور نیچے گئی. مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہوا قوم اور نیچے گئی. آپ بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے ہینگ کر دیا, اس کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی مگر آج تک بھٹو صاحب زندہ ہیں. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہوا آپ کے نوٹس میں ہے. حکیم سعید صاحب کو بھی ایلیمینیٹ کیا آپ نے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آج جو جوڑ توڑ پاکستان میں ہو رہی ہے, 2018 میں جہانگیر ترین جب بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ جہاز اڑائے تھے اور انہوں نے الیکٹیبلز کو چوز کیا تھا, آج بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہے. اور آج بھی الیکشن ہو یا نہ ہو, جو وزیر اعظم آئے گا 3.5 سال کے لیے آئے گا. یہ آپ کے بندے کو پاکستان کے کو اب پتہ ہے, اور نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جوڑ توڑ کیوں آپ کے ادارے حکومت میں ہر وزیر اعظم کہتا ہے جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا تھا, تو کوئی ایکشن لینے کی چانسز نظر آ رہے ہیں؟ آر دے سنسیئر ود دا کنٹری؟ دیکھیں جی, جوڑ توڑ کے بارے میں یہ میں بتاتا جاؤں کہ جوڑ توڑ جب شروع ہوا تو اس کی انٹینسٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کم نہیں ہوئی انفارچونیٹلی.
दूसरा फैक्टर ये है कि पहले जोड़ तोड़ छुपा रह जाता था और लोगों को पता नहीं चलता था, अब मुख्तलिफ ज़राए ऐसे पैदा हो गए हैं इंफॉर्मेशन के, अब वो छुप नहीं सकता। तो एक तो इंटेंसिटी बढ़ गई, दूसरा अब वो छुप नहीं सकता, तो लिहाजा उसका इफेक्ट जो है पहले से भी बुरा होने लगा है। और वो जो साइकिल आप कह रही है ना 3 साल वाला 2.5 साल वाला, वो आप देखेंगे छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर पहले हुकूमतें 3.5 साल रहती थी, बाद में हुकूमतें 2.5 साल रहने लगी, अब मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर देता हूं कि अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे, जो कि मेरी दुआ है कि ना चलें और इंतखाबात मुनसफाना हो, देखते हैं कि इसके कितने इम्कानात हैं, बज़ाहिर कोई कराए नजर नहीं आते हमें, तो ये अगली हुकूमत 1.5 साल भी नहीं चलेगी। ये सुन लें, ये जो कंधों पे चढ़े हुए हैं ना, मेरी ये बात सुन लें जो मैं इनको कह रहा हूं कि आप 1.5 साल भी नहीं चलेंगे अगर आप इस तरीके से, हाँ अगर आप अवाम में जाएं और ये सारे छोड़ दें, और ये जो आपने छड़ियां पकड़ी हुई हैं और जो बगलों के नीचे आपने लठ लिए हुए हैं इनको छोड़ें, फिर आप देखें कि आप पूरे अपने 5 साल करेंगे, हर हुकूमत करेगी। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपना कनेक्शन एक जगह से जोड़ें अवाम के साथ और दूसरी जगह से तोड़ें। और तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अलग अलग हो जाएं, आप मिलकर चलें, लेकिन एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। सब पाकिस्तानी हैं, सब पार्टियां एक जैसी हैं, जिसको अवाम की ताईद है उसको इक़्तिदार दें और कोई किसी के पलड़े में अपना वजन ना डाले, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ठीक होने में 5 से 10 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका और कोई फार्मूला नहीं है और कोई चीज़ कामयाब होने का इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मैं तो अपनी होश के बीच में यही देखा कि अब आप अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान का खुदा हामी और नासिर रहे, मगर आप मीडिया को स्ट्रेंथन करें। आप किस किस को स्नैप करेंगे, किस किस को स्नैप करेंगे? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको लाने का मेरा मकसद भी ये है, आप इंडिया को देखें, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ देयर मीडिया, हाउ डू दे डू लॉबिंग। आप यूक्रेन को देखिएगा, आप अमेरिका को देखें, हम क्यों लॉबिंग नहीं कर सकते? वाई हमारे इंटरेस्ट इतने डिवाइडेड हैं? और बस आपसे लास्ट कमेंट्स लेती हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड कि आप दोबारा भी ज़रूर शामिल होंगे। जी, हम अल्लाह ताला के फजल करम से हर काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने के तरीक़ाकार जो है उसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म चाहिए। कोई भी एक शख्स जो है वो अक्ल कुल नहीं होता जब तक मशावरत से काम ना हो, और फिर एक्सपर्ट्स की इनपुट ज़रूर होनी चाहिए, उसी की बुनियाद पर आपको फैसले करने चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी के फैसले हैं आप फॉरेन पॉलिसी की इनपुट लें, जो सिक्योरिटी के फैसले हैं आप आर्मी की इनपुट लें, जो इकॉनमी के फैसले हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे इकॉनमी भी पता है, फॉरेन पॉलिसी भी पता है और हर चीज़ पता है, तो फिर तो ये ऐसे ही होगा। तो हमारे अंदर तमाम पोटेंशियल मौजूद है, बस मेरी दुआ है कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर ऐसी हुकूमतें करें सबकी राय को साथ लेकर जिनको अवाम की ताईद हासिल हो। अगर अवाम की ताईद के बगैर कुछ भी किया गया तो हालात कभी भी सुधर नहीं सकते। सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पाकिस्तान मेरे का अल्लाह हामी और नासिर रहे। अभी इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वी डेफिनेटली नीड योर फीडबैक। मुझे आप डायरेक्ट कॉल करके भी फीडबैक कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। तो अभी इजाज़त दीजिएगा सर, बहुत शुक्रिया आपका।